आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। हड़ताल, एहतिजाजी सियासत और महाज आराई के इम्कानात। क्या नून लीग अपने लिए मसाइल खुद पैदा कर रही है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मैं नवाज शरीफ को पैगाम देता हूँ कि आप फौरी तौर पर इनसे बातचीत शुरू करें, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट को वापस लें। घटिया सियासत ना करें, ना ब्लैकमेलिंग एक्सेप्ट होगी। ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। तितलियों के फूलों के खुशबुओं के दुश्मन हो, तुम अजीब लोग हो, इंसानों के दुश्मन हो। इस बार क्वेटा निशाना था। एक और खुदकुश धमाका, हमारे अपनों के खून से हमारी ही सरजमीन लहूरंग करने की एक और कोशिश, हमारे हौसले पस्त करने की एक और कोशिश, हमारे अज़्म को नाकाम बनाने की एक और कोशिश, हमारी आंखों को नम करने की एक और कोशिश। लेकिन हमेशा की तरह ये कोशिश भी नाकाम हो गई है। चूंकि ये दुश्मनाने वतन नहीं जानते कि हम तो अपने लहू में डूबकर उभरने वाली कौम हैं, इसलिए अब हमने फैसला कर लिया है, बस कुछ दिन और हैं जद्दोजहद के। वैसे जद्दोजहद तो पीआईए मुलाजमीन भी कर रहे हैं पीआईए की निजकारी के खिलाफ, लेकिन लगता है कि इस जद्दोजहद को तोड़ने की हुकूमती कोशिश कुछ कामयाब हो गई है और पाल्पा के सदर आमिर हाशमी अब हुकूमती जबान बोलने लगे हैं, यानी फूट पड़ गई है। अब देखें क्या होता है कि आने वाले कुछ घंटों में पीआईए के जहाज हवा में उड़ेंगे या गुज़िश्ता 5 दिन की तरह जमीन पर ही खड़े रहेंगे। मसला ये भी है कि इसहाक डार साहब कहते हैं कि पीआईए के मामले पर ना ब्लैकमेलिंग में आएंगे और ना ही मुल्की मफादात पर कोई बात होगी। तो सवाल ये है कि जनाब इसहाक डार साहब, क्या मुल्की मफाद सिर्फ आपको या नून लीग को अजीज है? क्या तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी या कोई और आपकी मुखालिफ जमात मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रही है? और क्या अपनी नौकरियों की फिक्र करना, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करना, उनको बचाने के लिए एहतजाज करना ब्लैकमेलिंग है? इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और हम साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इमरान खान के मैदान में आने और रज़ा रब्बानी की जानिब से पीआईए के गुमशुदा मुलाजमीन को बाजियाब कराने का मुतालबा क्या इस बात की अलामत है कि अब एहतजाज एक सियासी तहरीक बन चुका है? और क्या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मौजूदा हालात में किसी एंटी नवाज तहरीक की ताकत रखते हैं? प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर शिबली फराज साहब ने, PMLN से हमारे साथ राना मोहम्मद अफजल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है जो डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली भी हैं, और PMLQ से अजमल वजीर साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक ब्रेक पहले लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा शिबली फराज साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, ये पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लियर स्टैंड क्या है इस पर? देखिए, हमारा क्लियर स्टैंड ये है कि हमारे जो कि मंशूरों में भी लिखा हुआ है कि हमने इस किस्म के इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग का कहा था। हम बिलीव करते हैं कि कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो सिम्बॉलिक होते हैं और नेशनल प्राइड होते हैं, और एक नेशनल और इंट्रा नेशनल इम्पोर्टेंस सिम्बॉलिक उनकी हो, वो भी रखते हैं वो। तो हमने ये देखा कि इसको बजाय रीस्ट्रक्चर करने के हुकूमत ने, पहले तो अगर आप मुझसे ये राना साहब से आप पूछिएगा कि हम तो अपोजिशन पार्टी हैं, हमने तो हर चीज़ को क्रिटिकली देखना है। ये बताएं कि ये कहते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन है भी और नहीं भी है। ये कहते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं जी, ये कहते हैं कि जी हम किसी एम्प्लॉई को फायर नहीं करेंगे, वजीर आजम साहब तक कहते हैं। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। असल अहम बात ये है कि हमें पता चले, कौम को पता चले। हमने तो सिर्फ यही देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बजाय इसके, यानी मैं आपको बताऊं, एक क्राइसिस यानी जो धरने की भी थी, और ये जो कोई भी क्राइसिस होना, ये हुकूमत, इसका ये कमाल है कि वो छोटी सी बात को इतना एक बड़ा इशू बना देती है अपनी नाअहली की वजह से कि पूरी कौम पैरालाइज हो जाती है। इस वक्त आप देखें कि अगर ये पीआईए के पायलट्स ने अगर हड़ताल की थी, उसकी जिम्मेदार, और ये सारे मुसाफिरों को जो तकलीफ हो रही है, इसके प्योर जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है। छोटा मामला नहीं है, 300 अरब का मामला है। ये आपने बड़ा सही सवाल उठाया है सर, लेकिन एक बात, क्या आपकी बातों से मैं ये समझूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्राइवेटाइजेशन के हक में तो है, लेकिन आपको तरीकेकार से इख्तिलाफ है? देखिए, हमें तरीकेकार से भी इख्तिलाफ है, हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी से भी इख्तिलाफ है, हमें इनकी नीयत पे भी शक है। इसलिए कि हमने देखा है कि इनके दौर में जितनी भी प्राइवेटाइजेशन हुई है, उसमें कुछ ना कुछ
وہ سوالات اٹھے ہیں اور جو ابھی تک اٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ MCB سے لے کے اور کتنی بھی. چلیں اگر یہ اپنی نیت صحیح کر لیں, طریقہ کار کو صحیح کر لیں, تو پھر پرائیویٹائزیشن کر لیں, پھر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں, ان کا بالکل ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ادارہ ایسا ہے جس کو ماضی میں حکومتوں نے اس کو ایک پریمیم جاب تھی یہ, اس میں ضیاء الحق سے لے کر اور ابھی تک لوگوں نے سیاسی بھرتیاں دھڑا دھڑ ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو مینجمنٹ ہے جو بھی آئی ہے, انہوں نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو لگایا ہے جو کہ مطلب ہے کہ بالکل ہی ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا اس فیلڈ سے. جسٹ ون لاسٹ تھنگ, دیکھیں PIA ایئر لائن انڈسٹری کسی اور انڈسٹری کی طرح ایک بڑی اسپیشلائزڈ چیز ہے. اس میں کبھی بھی ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ ایک پروفیشنل کو بٹھائیں اداروں کے اوپر کہ کم از کم بے شک بیچیں بھلے بعد میں, لیکن جرمنی سے وہ 50 لاکھ پتہ نہیں ہے جی, وہ وہی تو پرابلم ہے. سر عمران خان کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے نا وہ لوگوں کو کنونس کریں, وہ لوگوں کو بتائیں کہ جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کے فوائد کیا ہیں. تو اگر وہ کنونس نہیں کر پا رہے میاں صاحب, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی مفاد میں ہے نچکاری, تو آپ لوگ کنونس کر لیں. چونکہ بھی آپ نے کہا نا کہ یہ حکومت نااہل ہے, تو آپ کر لیں نا لوگوں کو کنونس. اپوائنٹنگ اتھارٹی تو یہ ہے نا, جتنی بھی ان کی جو مینجمنٹ سر جو قومی مفاد ہوتا ہے وہ اپوزیشن اور حکومت سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. پھر آپ سیاست چمکا رہے ہیں اس کا نہیں, ہمارے پاس اگر یہ ہماری بات مانتے ہیں بالکل ہم ان کو اپنا پلان دے دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ان کا کام ہے, اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرنا, ہمارا اوور سائٹ کا کام ہے. سر عوام کو کنونس کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ بھی نہیں کر سکتے آپ؟ نہیں ہم بالکل نہیں. دیکھیں عوام جب کریڈیبلٹی ہمارا جب وہ جو جس کے لیے ہم وکالت کریں وہی کمزور ہو, اس کا بھی پتہ نہ ہو کہ اس کی نیت کیا ہے, اس کا کیا طریقہ کار, کس کو بیچنا چاہتے ہیں. قومی مفاد کا کام بھی آپ اس وقت کریں گے جب آپ کی اپنی حکومت ہوگی, اسے پہلے نہیں کریں گے. نہیں, لیکن ہم اپنا فرض ایز اپوزیشن ادا کر رہے ہیں, ہمارا کام تو یہی ہے. سر میں آگے چلوں گی اور میں رانا صاحب سے یہ بات پوچھوں گی, لیکن ایک بات اور بتا دیجئے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ اسمبلی میں اس معاملے کو لانا چاہیے تھا, ہم تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا. آپ لوگوں نے کتنی کلیریفیکیشن مانگی ہے اس حوالے سے اسمبلی میں, کتنی آواز اٹھائی ہے؟ آج عمران خان نے جو کراچی کی سڑک پہ کھڑے ہو کے تقریر کی ہے, کیا یہ اسمبلی میں نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں جی یہ بالکل ہوئی ہے. آپ کا کیا خیال ہے, یہ سینٹ میں ہم نے یہ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھیوں نے کوششوں کو ناکام کیا نا؟ نہیں ہم اس میں ایکولی شامل تھے, اس میں ہم نے پوری, آپ صحیح غنی صاحب سے پوچھ لیں, یہ تو ہم نے مل کے یہ وہ ایک ڈیسیژن کیا تجاویز دی تھی آپ نے؟ کیا چیز آپ نے گورنمنٹ کو کیا تجاویز دی تھی؟ ہم نے پہلی تجاویز تو یہ دی کہ اس کو آرڈیننس, ہم نے اس آرڈیننس کو ریجیکٹ کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اسمبلی بھی ہے, سینٹ بھی ہے, آپ کو آرڈیننس کے تھرو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. یہاں سے بدنیت نہیں بالکل کہاں گئے وہ عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں, انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات کی سر؟ نہیں, ان کی پارٹی دیکھیں یہ تو نہیں ہے سر, وہ جاتے ہی نہیں اسمبلی میں, چھوڑیں آگے بات کرتے ہیں, پارٹی تو ہوتی ہے. سر پھر آپ کو ہی نظر آتے ہوں گے, صحیح عمران خان صاحب نظر نہیں آتے, یہ سارا سب کا شکوہ ہے. یہ بات پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے اور PMLN بھی کرتی ہے. رانا محمد افضل صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ جو عمران خان نے آج آپ کو مشورے دیے ہیں, جو ان کے مطالبات ہیں, کیا آپ لوگ ان کو مانیں گے؟ انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, انہوں نے کہا اسینشل سروسز ایکٹ ہے اس کو آپ واپس لیں, جو آپ نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے ملازمین پر اور مزدوروں کے اوپر, اور عوام کے خدشات کو دور کریں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. عمران خان صاحب کے مشورے ہمارے لیے کبھی بھی ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو مان لیا جائے, کیونکہ اس کے اندر سنسیئرٹی کم اور بغض زیادہ ہوتا ہے. عمران خان صاحب چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور وہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. سر مسئلہ ہو گیا نا, آپ کی سنسیئرٹی نظر نہیں آ رہی, ان کو آپ کی نہیں آ رہی, کیسے چلے گا یہ مسئلہ, کیسے حل ہوگا؟ پاکستان کے عوام کنونسڈ ہیں, وہ شاید اپنے ملازمین کو کہتے ہیں جی آپ ان کو کنونس کریں. ہم نے ملازمین کی تمام شرائط مان لیں, ان کے لیے پرائیویٹائزیشن کو بھی مؤخر کر دیا, اس کے باوجود اس پہ سیاست کی گئی اور لا کے ان کو ٹکرا دیا گیا سندھ پولیس کے ساتھ اور رینجرز کے ساتھ. شبلی فراز صاحب پوچھ رہے تھے کہ رانا صاحب سے پوچھیں کہ پرائیویٹائزیشن میں اور اسٹریٹجک پارٹنر لینے میں کیا فرق ہے, آپ کا کیا ہے؟ میں سب کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ پرائیویٹائزیشن کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کو بیچ دیں اور خریدنے والا اس کو جو مرضی کر لے, وہ آگے جہاز بھی بیچ دے, وہ اس کی زمین بھی بیچ دے, کرائے پہ چڑھا دے. جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس کے ساتھ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس ایئر لائن کو آپ پروفیشنل ہیں, آپ ایئر لائن چلانے کے اہل ہیں, اس لیے آپ کو ایئر لائن دی جا رہی ہے اور آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے اور ان جہازوں کو ایز اے کسی کو نکالیں گے, آپ نے بزنس چلانا ہے. سر لیکن جو باتیں عمران خان نے کی ہیں, جو آپ نے کہا وہ سنجیدگی سے نہیں دیتے اپنی مشورے, سر جو بات عمران خان نے کی ہے نا, کہا جا رہا ہے انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے, انہوں نے ایک طریقہ کار بتایا ہے اور اس کو فالو کیا جاتا ہے. لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو PIA بیچنے میں اتنی جلدی کیوں ہے, آپ اس طریقہ کار کو فالو کیوں نہیں کر رہے رانا افضل صاحب؟
بالکل جلدی نہیں ہے. 3 سال ہم نے لگا دیے, تیسرا سال ختم ہونے کو آ رہا ہے, اور ہمارا یہ منشور کا حصہ تھا. اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں سرکاری تحویل میں جو ادارے ہیں 600 ارب روپے کا قوم کو سال کا ٹیکہ لگاتے ہیں. اور وہ 600 ارب روپیہ ٹیکس پیئرز کا منی ہے, اور ان اداروں کو ہم نے پروفٹ میں لے کے جانا ہے, اور اس کے ہر ادارے کی مختلف ایک حل ہے. ٹھیک, آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بالکل جلدی نہیں ہے. سینٹ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کی کوششیں ناکام کر دی. تو جو بات ابھی شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے آپ لوگ آرڈیننس لے آئے, سر وہاں قومی اسمبلی میں آپ کی میجورٹی تھی, آپ نے اس کو پاس کرا لیا, آپ سینٹ میں اس کو کیوں نہیں لا رہے؟ لے کر آئیں نا اس کو سینٹ میں. کب لے کر آئیں گے آپ؟ بالکل یہ تو ایک قانون کا حصہ ہے کہ وہ سینٹ میں جائے گا. دیکھیں آرڈیننس لائے تھے ٹائم بچانے کے لیے, انہوں نے کہا کہ آپ بل لے کے آئیں, بل کی تمام شرائط پوری کی گئیں, اس کے باوجود ایک اضافی کمیٹی بنائی گئی پی آئی اے کے اوپر, اور میرا خیال ہے شبلی فراز اور ان کے اسد عمر اس کمیٹی کے ممبر تھے. آپ نے یہ اسینشل سروسز ایکٹ آپ نے کیوں نافذ کیا ہے سر؟ جی بالکل بڑا اچھا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک اسینشل سروس ہے. آج پاکستان کے مسافر در بدر ہو گئے ہیں. آپ فوج کے ایک چھوٹے سے ملازم سے تو توقع رکھتے ہیں کہ اس کو کہیں کہ تمہاری سیاچین کے اندر ڈیوٹی لگ گئی, وہ سلوٹ مارے اور سیاچین چلا جائے. اور یہ جو پی آئی اے کے اندر موجیں مار رہے ہیں لوگ, ان لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی اسینشل سروس کے تحت دو, جو کہ قانون اسمبلی کا پاس شدہ قانون ہے, اور آج پاکستان کو نہ صرف بدنام کیا جا رہا ہے بلکہ عوام کو دربدر کیا جا رہا ہے. تو عوام کی سہولت کے لیے مسائل جب الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے یہ اس طرح سے ظاہر کیا تھا کہ یہ جو تمام مسائل ہیں ان کا حل آپ کے پاس موجود ہے, ان کا توڑ مسلم لیگ نون کے پاس موجود ہے. آج آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے کے یہاں پر سٹینڈ کریے, اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. تو سر کیا آپ کو یہ پی آئی اے کا مسئلہ الیکشن سے پہلے نظر نہیں آیا تھا, یا پی آئی اے ہوا میں تھی تو نظر ہی نہیں آئی آپ کو؟ دیکھیں اس وقت بھی میاں صاحب نے روڈ میپ دیا تھا, اور وہ روڈ میپ یہی تھا کہ اس کو ہم ریسٹرکچر کریں گے جب یہ اس قابل ہو جائے. روڈ میپ دیا جو اپنے دور میں فالو ہی نہیں کر رہے. اس کے اندر ریسٹرکچر نہیں کیا. جی میں بات تو کر لوں کہ اس کے اندر اس قابل ہو جائے کہ کوئی اس کے اندر انٹرسٹڈ ہو. 25 ارب 3.5 بلین ڈالر کے خسارے والی کمپنی کی طرف تو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرے گا. تو اس کے بعد جو روڈ میپ تھا ہم اس روڈ میپ پہ کام کر رہے ہیں. اچھا سر, آپ روڈ میپ پہ کام کریں. میں شیلا صاحبہ سے پوچھ لیتی ہوں. شیلا صاحبہ, کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا تو میاں صاحب آپ کے پاس آئے تھے نا یہ فارمولا, یہ روڈ میپ لے کر, تو کیا وجہ لگتی ہے کہ یہ اپنے دور میں اس روڈ میپ پر کام کیوں نہیں کر رہے؟ اور ذرا یہ بھی بتائیں کہ نجکاری کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا اصل موقف کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا موقف پہلے دن سے ہی بالکل یہ ہے کہ یہ ایک قومی ادارہ ہے جس کو نہیں بیچنا چاہیے, اور ہم اس کا ثبوت اس وقت بھی دے چکے ہیں جب ہم نے اسٹیل مل کے نجکاری روکی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا ریکارڈ جو ہے ٹریک ریکارڈ وہ بہت غلط ہے. انہوں نے ایم سی بی جو ہے وہ فری میں دے دیا, انہوں نے حبیب بینک جو تھا اس کے لیے جو ہے ہر پر شیئر جو حصہ دے رہے تھے ان کو ٹھکرا کے اس کے آدھے سے بھی کم والے کو دیا. اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو نہیں نکالا جائے گا, لیکن اس میں سے بھی لوگوں کو نکالا گیا. ایک پروگرام کر سکتے ہیں اس پہ بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 سال میں ہم نے جو ہے انتظار کیا, آپ نے اس لیے انتظار کیا کہ وہ جو 18 سے 38 آپ نے فلائٹس لی ہیں 2 نمبر جو انہیں ملکوں میں بھی نہیں چلا رہی, ان کی آپ کو قسطیں دینی ہے مارچ تک. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایسما لگایا جاتا ہے اسینشل سروس ایکٹ, ان اداروں کو پھر آپ پرائیویٹائز کر ہی نہیں سکتے. اور ایسما کا ایکٹ ادھر اچھا ایک بات, ایسما کا ایکٹ ایسما ادھر نہیں لگایا جا سکتا جہاں سی بی اے ہو, یعنی کہ کمبائنڈ بارگیننگ ایجنٹ, وہاں آپ ایسما نہیں لگا سکتے. ایسما لگتا ہے پولیس کو, فوج کو, کوٹا کو, جس پہ بھٹو صاحب نے لگایا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اگر اس پہ ایسما لگا دیا تو اب آپ ابھی اسے پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. اور جس پہ ایسما لگاتے ہیں وہاں پہ یونین نہیں ہوتی. تو میں تھوڑا سا آپ کو صحیح کروں. ایک اور بات ذرا پوچھ لوں آپ سے, چونکہ ابھی یہ بات ہوئی ہے, آپ لوگوں پر ذمہ داری آ رہی ہے کہ آپ نے پی آئی اے کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے, اور شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے 2.5 سالہ دور میں کافی کوشش کی ہو اس کو پروفیٹیبل بنانے کی, چلانے کی, لیکن اب وہ ناکام ہو گئے تو مجبوراً بیچ رہے ہیں. آپ اپنی ذمہ داری کتنی سمجھتے ہیں؟ آج ملازمین کے ساتھ تو کھڑے ہو گئے ہیں آپ.
میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو 280 ارب روپے کا خسارہ تھا اور آج جو ہے وہ 294 ارب روپے کا خسارہ ہے، اور ہم نے صرف 5 سال میں 1400 لوگ رکھے تھے، وہ بھی گروپ 4 سے نیچے انہوں نے 2 سال میں 1244 سے زیادہ لوگ رکھے، اور جو ان کا سی ای او ہے جو ایک جرمن ہے، کوئی پاکستانی نہیں ملا انہیں، وہ 50 لاکھ تو اس کی صرف تنخواہ ہے اور اس کا 2000 گز پہ گھر ہے۔ آپ کے دور میں 182 لینڈنگ رائٹس دوسری ایئر لائنز کو نہیں دیے گئے؟ کیا آپ کے دور میں ضرورت سے زیادہ لوگوں کو، میں پورا سوال کر لوں، کیا آپ کے دور میں ضرورت سے زیادہ لوگوں کو نہیں رکھا گیا؟ آپ کے ایک سابق سینیٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے میں جو اپلیکیشنز آتی تھی نا جن کے آگے اے ایف ٹی ادی فریال تالپور لکھا ہوتا تھا، اس کو لازمی نوکری ملتی تھی، پیسے دے کر لے کر آپ لوگوں نے نوکریاں بیچی ہیں اور اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کیا ہے، کیا غلط ہے یہ سب؟ اچھا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہم نے 5 سال میں دی ہیں 1400 کچھ جابز، گروپ 4 سے نیچے دی ہیں، اور ہم نے لینڈنگ رائٹس 1400 دی ہیں، انہوں نے صرف اس 1 سال میں 2015 میں 1000 اور پورے 2.5 سال میں 5000 لینڈنگ رائٹس دی ہیں۔ اچھا، دوسرے یہ کہ انہوں نے جو ہے 2 سال میں تقریباً 1244 جابز دی ہیں، ہم نے تو گروپ 4 سے والی دی تھی، انہوں نے گروپ 4 پلس دی ہیں، جس میں ان کا جو سی ای او ہے وہ 50 لاکھ روپے تو صرف تنخواہ لیتا ہے، اس کا 2000 گز کا گھر، وہ جہاں پہ جائے اس کے مالی، اس کا سب کچھ، اس کے علاوہ لیگل ایڈوائزر 18 لاکھ رہتا ہے جو آج تک آیا نہیں، امریکہ میں بیٹھا ہے، اس کے علاوہ ایچ آر مینیجر ان کی خاتون ہے جو 22 لاکھ لیتی ہیں، آج تک آئی نہیں، لندن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی آپ کی آمدنی ہے اس کا ٹرن اوور جو ہے وہ 33%، یہ 18% دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اجمل وزیر صاحب، میں ذرا شیلا صاحب دوبارہ آپ سے اور شبیر فراز صاحب آپ سے ذرا پوچھوں گی، چونکہ ساغ ڈار صاحب نے کہا جو پالیٹکس ہو رہی ہے نا یہ خدارہ گھٹیا پالیٹکس بند کر دیں، آپ کس کو کہہ رہے تھے بتائیے گا، لیکن اجمل وزیر صاحب یہ جو پی آئی اے کا مسئلہ ہے کیا خیال ہے؟ قومی ہے، انتظامی ہے، سیاسی ہے، نجکاری ضروری ہے نہیں ہے، اور کس نے آنا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اس کو؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ کک بیکس کا مسئلہ ہے۔ آپ لوگ انہوں نے جو بات کی ہے، ابھی آپ نے ان جو باتیں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی بیڑا غرق کرنے میں اوور سٹافنگ ہے، جس سب نے کیا ہے۔ پہلے اس حکومت کو یہ چاہیے تھا نا کہ اوور سٹافنگ اگر کسی نے غلط کیا ہوا تھا، پی آئی اے کے اس پہ پی سی ہوٹل میں کون سے سینیٹر رہتے تھے، پوری بک تھا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ نے ایئر لینڈنگ کی بات کی ہے، جو آپ نے دیے تھے، آپ نے کس کو دیے تھے؟ آپ نے قطر ایئر لائن، آپ نے اتحاد ایئر لائن، آپ نے ایمریٹس ایئر لائن، آپ نے، میری بات سنیں نا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں بات کر رہا ہوں۔ ایمریٹس ایئر لائن، ٹرکش ایئر لائن، ابوظہبی میں کس کا کاروبار ہے؟ اس نے اتحاد ایئر لائن کو دیا۔ قطر میں کس کا کاروبار ہے؟ اس نے قطر والوں کو دے دیا۔ سعودی میں کس کا کاروبار ہے؟ اس نے سعودی والوں کو، اور ٹرکش میں شہباز شریف صاحب کی انٹرسٹ تھا، ادھر دیا گیا۔ آپ نے اس صرف یہ جو آپ نے دیا ہے ایئر لینڈنگ جو وہ دیے، اس سے آپ نے 50% سے بڑھ کر تو آپ نے بڑا غرق کر دیا پی آئی اے کا۔ پھر اوور سٹافنگ تو اس کے علاوہ تھی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب اس کے یہ جو اربوں کربوں روپے کے اس کے اساساجات ہے، جس طرح امریکہ میں ایک روز ویلٹ جو ان کے ہوٹل ہے وہ کربوں روپے کا ہے، اس کے اوپر بھی آپ کی نظر ہے۔ اب آج مجھے یہ بتا دیں، ایک سوال کروں، آپ نے کہا کہ سب نے اس میں کام کیا، نون لیگ نے بھی کیا، پیپلز پارٹی نے بھی اوور سٹافنگ کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آپ لوگ بھی کچھ ٹائم ان کے ساتھ تھے، تو کچھ ذمہ داری آپ کی بھی نکلتی ہے۔ میری بات سنیں نا، تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ مسلم لیگ نون کا تھا۔ میری بات سنیں، آپ بھی نہیں مان رہے؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں نا، میں جواب دے رہا ہوں۔ اگر کسی بھی دور میں، ہمارے دور میں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں، آج جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے میاں نواز شریف، آج کل خیر ڈرائیونگ سیٹ پہ تو نہیں بیٹھا، ساتھ والے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے دکھانے کے لیے، اس سیٹ پہ جو بیٹھا ہوتا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی اپنا ساتھ والے بیٹھے والے جو سیٹ پہ بیٹھنے والے ہو، آپ یہ بتائیں کہ آج حکومت آپ کے پاس ہے، اگر میرے دور میں غلط ہوا ہے تو اس کا احتساب کس نے پکڑنا ہے؟ کس نے اس کو روکنا ہے؟ کس نے اس کو باہر نکلنا ہے؟ اگر لوگوں نے پیسے لے کر نوکریاں دی ہوئی ہے تو یہ کس کا کام ہے؟ ان کی ذمہ داری، بجائے کہ آپ قومی اثاثے کو اونے پونے دام بیچ دے، اس سے پہلے بہتر نہیں کہ اس کو پہلے ریسٹرکچر کریں۔ آپ اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نجکاری نون لیگ کر رہی ہے، یا آپ اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پروفیٹیبل بنایا جا سکتا ہے، اس کو بچایا جا سکتا ہے؟ میری بات سنیں، قطر ایئر لائن کے سی او سے میاں نواز شریف صاحب سری لنکا میں ملاقات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کسی کو فرنٹ مین ظاہر کر کے اور اس کے اوپر کسی کا یہ پروگرام ہے کہ یہ بھی
ہم ہڑپ کر دیں. اچھا پھر مجھے یہ بتا دیں, مجھے ایک بات اور بتا دیں پارس, یہ مجھے بتا دیں ایئر بلو بھی تو ان کے ایک وفاقی وزیر کا ہے, وہ اوپر جا رہا ہے اور پی آئی اے نیچے آ رہا ہے. اسٹیل مل ہمارا خسارے میں ہے اور ان کا اسٹیل سعودیہ میں ہو جائے جدھر وہ اوپر جا رہا ہے. یہ کیا راکٹ سائنس ہے کہ یہ جب بیٹھے ہوئے ہیں یہ حکومی ادارے نیچے جا رہے ہیں اور اس کو آپ جو ہے نا نیلام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کے بزنسز اوپر جا رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ رانا صاحب ذرا جواب دیجیے گا, لیکن ایک بات میں ذرا شبلی فراز صاحب سے پوچھ لوں. شبلی فراز صاحب, کیا مسئلہ ہے, کیا وجہ ہے کہ جب بھی شفافیت کا کوئی سوال مسلم لیگ نون سے کیا جاتا ہے, ان کے کسی پروجیکٹ, ان کے کسی پلان یا اسکیم کے حوالے سے, میٹرو ہو, اورنج ٹرین ہو, پی آئی اے ہو, ایل این جی ہو, سی پیک ہو, سر یہ ناراض ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ بات غلط ہے یا ان سے یہ سوال کرنا غلط ہے؟ ان سے جی کوئی یہ بات کوئی سوال بھی پوچھے, یہ ان کو پتا ہے کہ یہ رانا صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ بہت, اور یہ پہلے ہی گلٹ کی نشانی ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی سے کوئی پوچھے سوال تو بجائے اس پہ, خاص طور پہ جب کہ اس کا تعلق ایمانداری سے یا بے ایمانی سے ہو, اس میں وہ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں. دیکھیں یہ ان کی کوئی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے, یہ جتنے بھی اثاثے ہیں ان کی ذاتی ملکیت ہے. اسحاق ڈار صاحب یا ایون پرائم منسٹر صاحب بجائے اس کے کہ جس دن مرے تھے لوگ, کم از کم ان کے ساتھ ایک اظہار ہمدردی کے انسانی جان کہیں پہ بھی چلی جائے کچھ کرنی چاہیے, وولٹ ادھر دھمکی دے رہے تھے. دیکھیں یہی پرابلم ہے ان کا, پر کاٹ دیں گے. لینگویج کی دیکھیں آپ, یہ جو ہے تو ڈکٹیٹرشپ کی ایک بو آتی ہے ان کی پارٹی سے. مطلب ہے کہ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ بھئی ہمارا رول ہے اپوزیشن کا, ہمارا کام ہے کہ ہم جو بھی حکومت کرے, غلط فیصلے کرے, جو چیز بھی کرے, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی جواب طلبی کریں, ہم اس میں پارلیمنٹ میں پوچھیں, ان سے ادھر پوچھیں, یہ غصے میں آ جاتے ہیں. آپ کیا کریں گے, آپ کے پاس کیا حل ہے اس مسئلے کا, کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو حل ہے, ہم تو ظاہر ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں ابھی ہمارا سیشن بلایا, ریکوزیشن کی ہے, 10 تاریخ کو ہمارا سیشن ہے, ہم اس میں اس کو بھرپور ایکسکلوسیولی اسی ایشو کے لیے بلائے گئے, ہم اس پہ کئی چیزیں کلیئر ہوں. اچھی بات ہے آپ پارلیمنٹ کی بات کر لیں, لیکن آپ کے یہاں دھرنے کے بھی نعرے لگ رہے ہیں, تو کیا ایک اننگ ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, دھرنا تو ایک سمبل بن گیا ہے پوری قوم کے لیے, جس میں احتجاج کرنا ہو اس کو آپ دھرنا کہتے ہیں, اور وہ کوئی بھی پارٹی وہ استعمال کرتی ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. رانا افضل صاحب آپ نے بڑے جوابات دینے ہیں, لیکن پہلے یہ بتائیں سر, اسحاق ڈار صاحب نے کس کو کہا کہ یہ گھٹیا پالیٹکس پی آئی اے کے مسئلے پہ نہ کی جائے؟ کون گھٹیا پالیٹکس کر رہا ہے سر, اور یہ گھٹیا پالیٹکس کیا ہوتی ہے اور اعلیٰ اور بڑھیا پالیٹکس کیا ہوتی ہے, ذرا یہ ہمیں بتا دیں پلیز. دیکھیں گھٹیا پالیٹکس وہ ہوتی ہے کہ جب کہ اس کے پارٹی کے سربراہ کلر بلائنڈ ہو جائیں, اچھا ان کو ہرا رنگ نظر نہ آئے اور صرف لال رنگ نظر آئے, اور جب دنیا پاکستان کی حکومت کی تعریف کرتی ہے کہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوا, پاکستان کی حکومت میں ٹرانسپیرنسی بہتر ہوئی, تو اس کلر بلائنڈ شخص کو ہر چیز بری نظر آئے اور ان کو کبھی کوئی موقع نہ ملے. یہ بھی بتا دیں, آج آپ ہمیں سمجھا تو رہے ہیں, اشارہ جہاں جا رہا ہے ان کو غصہ چڑھ رہا ہے. سر کہاں جا رہا ہے, جہاں اشارہ جا رہا ہے ان کو غصہ چڑھ رہا ہے, اس لیے میں نام ہوں تو دیکھو اب غصہ چڑھ رہا ہے ان کو, تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا میرے بھائیوں کو بات ہی نہیں ہے. یہ تو بات یہ دیکھیں نا, یہ تو نہ ملک آپ کی ذاتی ملکیت ہے نہ ہماری, ٹھیک ہے, ہم نے ملک کے عوام کے بہتری میں ہم نے کام کرنا ہے, اور ہم اس کی بالکل بھرپور مخالفت کریں گے. رنگ سر جو ہے تو آپ لوگوں کو بھی سبز رنگ نظر آتا ہے, وہ ڈالر کا. غصہ نہ کھاؤ یار رانا صاحب جی, جواب دیں. دیکھیں غصہ نہیں کھاتے, نہیں یہ کیا آپ لوگ گالی دے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ گالی دے, وہ غصہ کرتے ہیں. آپ نے 25 دفعہ ان سے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں جس کو غصہ آ رہا ہے, آپ نہ کریں غصہ. جی رانا افضل صاحب, 25 دفعہ آپ نے پارس ان سے پوچھا کہ آپ کی پرائیویٹائزیشن کی پالیسی کیا ہے, تو 25ویں دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم پرائیویٹائز کرنے کے حق میں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں, صرف یہ نہیں چاہتے, ساری جماعتیں چاہتی ہیں, لیکن اپنا ایک لیول ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کی اداروں کو اور پاکستان کی حکومت کو ڈسکریڈٹ کریں, اپوز کریں, راستہ بتائیں. مجھے بتائیں کہ ہم نے کون سا لا وائلیٹ کیا ہے. ہم نے بل لے کے آئے, بل کے پورے پروسیجر کو فالو کیا, پھر ان کے اوپر ان کی بات مان کے اس کو مؤخر کر دیا. اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ یہ حادثہ جو کراچی میں ہوا ہے یہ لاہور میں ہو جاتا تو یہ سارے آج چیخیں مار رہے ہوتے کہ یہ تو پنجاب کی گورنمنٹ کرتی ایسے ہے, ان کا تو وتیرہ بن گیا کہ گولیاں مارو. آپ کا پورے ملک میں یہ وتیرہ ہے. آج 29 لوگ انہوں نے مارے لوکل باڈی الیکشن کے اندر, 29 لوگوں کو انہوں نے مرڈر کیا لوکل باڈی الیکشن میں. میرا دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے, جو شہادتیں 2 بندے کی ہوئی ہے, اسے 1-2 دن پہلے عزیر بلوچ پکڑا جاتا ہے, جس نے بہت اہم انکشافات کرنے تھے, اور اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, کب کرے گا؟ اگر اس پہ
اس پہ ابھی تک مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا مسئلہ عزیر بلوچ کا اور وہ اس پہ سب یہ جی پی آئی اے کا مسئلہ کڑا کر دیا گیا اور پی آئی اے کا مسئلہ چل رہا ہے عزیر بلوچ کا لیگل پروسیس ہو رہا ہے نہیں لیکن میری بات سنیں لیکن فار ٹائم بینگ اس نے بڑے انکشافات کرنے تھے. اب آگے کیا ہوتا ہے وہ تو بات کی بات ہے نا. کیوں اس مسئلے کے اوپر حکومت نے پی آئی اے کا یہ مسئلہ اگر یہ 2 بندے 3 بندے شہید نہ ہو جاتے تو پی آئی اے تو اس مسئلے کو ختم کرنا حکومت تو ختم کرنا چاہتی ہے. یہ کون سا ختم کرنے والی بات اگر ہوتی تو آپ لوگ واپس لے لیتے. جب 3 لوگ شہید ہوئے ہیں تو آپ لوگ ذرا ہوش کے ناخن لیتے نا. صاحبہ کیا ایسی ہی صورتحال ہے جو بتائی جا رہی ہے؟ سر ایک سیکنڈ. اور جو رانا افضل صاحب نے کہا کہ ہم نے بتائے کون سا لا ہے جسے فالو نہیں کیا, تو ذرا بتا دیں آپ کون سا لا آپ کو لگتا ہے انہوں نے فالو نہیں کیا. اچھا پہلے تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہمارے 5 سال میں 182 لینڈنگ رائٹس دی تھی اور انہوں نے تقریباً 5000. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی 5000 تو ہے ہی نہیں پاکستان میں. جی میں آپ سے کہہ رہی ہوں 5000 آپ نے لینڈنگ رائٹس دیے ہیں. 2015 میں صرف نہیں دیکھیں 2015 میں صرف آپ نے 1000 لینڈنگ رائٹس دی ہیں. پچھلے سال انہوں نے 108 لینڈنگ رائٹ دیے پی ایم ایل این نے صرف 1 سال میں. اچھا 5 سال میں جو لینڈنگ رائٹ دیے گئے ہیں وہ 290 ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹوٹلی دینے تھے 40. ٹھیک ہے. اچھا شیلا صاحبہ میں آپ بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر آپ اپنی پوری مکمل بات کر لیجیے گا. بریک مجھے لینے دیں آپ سے, اس کے بعد میں شروع کروں گی پلیز, ٹھیک ہے؟ لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا شیلا صاحبہ بریک سے پہلے جو بات کر رہی تھی مکمل کر لیں, پھر ذرا ہم آگے بڑھیں گے. جی ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو لینڈنگ رائٹس پہ بات ہو رہی تھی جس کے فگر کہاں سے کہاں چلے گئے کہ 182 ہم نے دیے 5 سال میں. آپ نے ابھی جو ہے وہ 108 یہ پتہ نہیں کتنے کر دیا, ابھی باقی ہیں تو یہ پتہ نہیں کہاں جائیں گے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی فیصل آباد سے کسی کو ملک سے باہر جانا ہے, کہیں جانا ہے, وہ اسلام آباد آئے گا یا کہیں آئے گا, وہ سارے آپ نے ان کو ڈائریکٹ دے دیے. تو آپ کا اپنا ہینڈلنگ کا بزنس ہے, آپ کی تو چمکے گی جو ہے. آپ 2 دفعہ آپ کو منع کیا گیا کہ اس ایم ڈی کو سپریم کورٹ نے منع کیا, کورٹ مارشل ہو چکا ہے لیکن آپ نے اس کو لگا دیا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جبکہ پیٹرول جو ہے اس کی قیمت نچلی ترین سطح پہ ہے, ہمارے زمانے میں تو ہائیسٹ لیول تھا, آپ نے آج تک اس کا کرایہ کم نہیں کیا. سب لوگ یہ بھی جان رہے ہیں اس وقت کہ یہ جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں اس میں ملازم, یعنی کہ اس کے جو سی ای او ہیں ان کی 50 لاکھ کے بالکل یہ بالکل بات ہوئی جا رہی ہے. اگر آپ کہیں تو تھوڑا سا آگے بڑھیں اس کے علاوہ. ٹھیک ہے, تو میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہر چیز پہ تو ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. ڈیزل پہ ٹیکس ہے 68%, جس سے بیچارے غریبوں کا بسوں کا کرایہ تک ختم نہیں ہوا. لیویز آپ نے الگ لگا دی. مٹی کے تیل پہ 31% ٹیکس ہے, اور جیٹ فیول پہ آپ نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا. تو طیارے کے چلنے میں جو زیادہ سے زیادہ اخراجات آتے ہیں وہ تو 55% ہیں, اور 18% آپ ملازمین کو دیتے ہیں, جبکہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ 33% ملے. آپ کہتے ہیں ہم نے 23 کر دیا, تو 23 تو اس مد میں آپ نے کیا نا کہ جو آپ 50 پہ 18 پہ اور ایچ آر کی مینیجر کو آپ 22 لاکھ پہ رکھتے ہیں. اگر اوور اسٹافنگ تھی, ہم نے نہیں ہے تو آپ نے اتنی کیوں کی؟ اور جو آپ نے نہیں, اگر ہم نے کی تھی تو آپ نے 2 سال میں 1200 سے اوپر کیوں روک رکھ لیے؟ اور جو آپ تیارے لے کر آئے ہیں جن کی آپ قسطیں دے رہے ہیں, پھٹیجر تیارے, وہ آپ اس طرح سے کیوں لائے کہ پاکستانیوں کو تنخواہ نہیں ملی, انہی کا کیوں آیا؟ بالکل یہ چیزیں جو ہے نا یہ تھوڑا سا میں چاہتی ہوں تھوڑا سا آگے چلیں. بالکل آپ نے فیکٹس اینڈ فگر رکھے, رانا صاحب کو اس پہ جواب دینا چاہیں تو میں ان کو دوسری ایک بات دوں گی. لیکن ایک اور نواز شریف صاحب جو ہے, نواز شریف صاحب جو جاتے ہیں اپنے دوروں پہ, تو اس میں بھی جو ہے پی آئی اے کی جو ہے وہ فرنیشنگ اور یہ سب, اور پھر وہ تیارے کھڑے رہتے ہیں, واپسی میں وہ 2-3 دن لندن میں بھی رکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پی آئی اے پہ اجمل وزیر صاحب بات ہو رہی ہے, لیکن ایک اور ایشو ہے جس پہ سیاست بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, اور وہ ہے اورنج ٹرین. یہ منصوبہ تھا کس کا؟ جو کہ آج آپ کے چودھری پرویز الہی ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں ہمارا منصوبہ تھا, ہم اس کو انڈر گراؤنڈ چلانا چاہ رہے تھے. ایسی ہی بات ہے تو شہباز شریف صاحب اس کو اپنا برین چائلڈ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بالکل یہ ایسا ہی تھا. اورنج لائن پروجیکٹ جو تھا یہ بیسکلی اس وقت, اور یہ فیکٹس اینڈ فگر کی بات ہے اور یہ موجود ہے سب کچھ. یہ جو تھا یہ بیسکلی ہم نے انڈر گراؤنڈ
یہ جو انہوں نے ابھی تباہی لاہور کی پھیر دی نا کہ لاہور کی جتنے بھی مطلب اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ غریب لوگوں کے جو گھر اور اس کے اوپر رہتے تھے, نیچے دکانیں تھی, وہ ڈیمولش, اور پھر اس کے بعد اس کو شہر کے اندر جو شہر کی خوبصورتی تھی, لاہور ایک تاریخی شہر ہے, اس کو تباہ کر دیا گیا. ہمارا جو پروجیکٹ تھا, ہمارا اور اس کے پروجیکٹ میں ہمارا انڈر گراؤنڈ, آپ کو پتا ایکسپرٹ کیا کہہ رہے ہیں, اگر آپ انڈر گراؤنڈ بناتے تو جو موجودہ رقم اس پہ لگ رہی ہے اس سے 4 گنا زیادہ لگتی, ٹائم پیریڈ بھی طویل ہو جاتا. ہمارے دور میں یہ ٹوٹلی جو تھا یہ 97 کلومیٹر کا تھا, جس میں شہر کے یہ علاقے جہاں پہ یہ مسئلے تھے, جہاں پہ لوگوں کی آبادی تھی, گھر تھے, وہ تھے, اس کی وجہ سے انڈر گراؤنڈ تھا, بقایا کہیں پہ اوپر بھی تھا. اسی طرح کہہ رہے ہیں اس میں رقم زیادہ لگتی ہے, نہیں تھی. انہوں نے میری بات سنیں, انہوں نے جس کمپنی کو دی ہے یہ ٹھیکہ, جس کو دیا ہے نوروک جو کمپنی ہے, ان نے کبھی, ان کی اسپیشلائزیشن ہے نہیں, انہوں نے کبھی ایسا پروجیکٹ کیا نہیں ہے, یہ اسلحہ کا کاروبار کرتے ہیں, اور ان کو انہوں نے ٹھیکہ دے دیا. اچھا, ہمارا جو پروجیکٹ تھا, ہم نے جن کو دیا تھا وہ سسٹرا تھا. سسٹرا وہ تھا جس نے ایرو ٹنل بنایا تھا, جس نے شنگھائی میٹرو جو تھا وہ بنایا تھا, اور یہ ریکارڈ کی باتیں ابھی تک موجود ہے, آپ ان کے ویب سائٹ پہ جائیں وہ چیک کر لیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے پروجیکٹ کو جو ایشیا بینک قرضہ دے رہا تھا وہ 0.25 پہ تھا, 0.25, اور ان کا جو ہے, اور اس کا گریس پیریڈ تھا 10 ایئرز. ویسے تو 15 سال, لیکن پرویز علائی صاحب کہتے ہیں کہ ڈالر بنانے کے لیے ہمارا منصوبہ تھا. بالکل یہی, کہاں ڈالر بن رہے ہیں, اچھا اب ان کا دیکھیں نا پارس, ان کا ذرا دیکھیں, کمپیریزن کریں. ان کا جو منصوبہ ہے وہ 3% پہ انٹرسٹ پہ ہے, اور اس پہ سالانہ ہمارے پروجیکٹ میں سبسیڈی نہیں تھی, سالانہ 16 ارب روپے یہ سبسیڈی دیں گے. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ پروجیکٹ, ان کا پروجیکٹ دیکھیں جہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے, اور پھر جس کمپنی کو انہوں نے دیا, اور ہمارا دیکھیں, کمپیریزن کریں. شبلی فراز صاحب, اور ہم اس کے ساتھ گرین لائن پہلے بنا رہے تھے, اس کے بعد اورنج ٹرین تھا. شبلی فراز صاحب, یہ جو اورنج لائن ٹرین ہے, آپ سے یہ سی پیک کا حصہ ہے یا نہیں ہے, پہلے ذرا اس کو کلیئر کیجئے گا, آپ کے علم میں کیا بات ہے؟ دیکھیں, میں سی پیک کمیٹی کا ممبر ہوں, اور ہمیں جو بھی انہوں نے انفارمیشن دی ریٹن فارم میں سی پیک پورے پروجیکٹ کے بارے میں, احسن اقبال صاحب نے, اور کمیٹی میں جس میں رانا صاحب بھی ممبر ہیں, تو اس میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ جو اورنج لائن ہے وہ سی پیک کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, سی پیک کا حصہ ہے یہ. اب میں آپ کو ڈاکیومنٹس لا کے دکھا دوں گا, اگر آپ مجھے 5 منٹ دیں تو میں نیچے سے گاڑی سے لے یہ نہیں کہا, ایسا کہا نہیں, کہہ نہیں تو میں غلط سن سکتا ہوں, لکھا ہوا. 1 منٹ دیں گے رانا صاحب, یہ 22 جنوری 2016 کو سر پنجاب حکومت کے وکیل ہیں خواجہ حارث, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ بتایا ہے کہ اورنج لائن ٹرین منصوبہ سی پیک کا حصہ ہے, اور معاملہ حساس ہونے کی وجہ سے ڈاکیومنٹس عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے. عدالت نے کہا ضرورت پڑی تو ڈاکیومنٹس کو منگوائیں گے. سر تو یہ کیا ہے پھر, آپ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں, مس گائڈ کر رہے ہیں سر آپ لوگ. یہی ہے ان کا طریقہ, یہی ہے. اگر ہم آج کی بات کر رہے ہیں, اگر میں آج کی بات کر رہا ہوں, آج میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے. میری بات یہ مان رہے ہیں عدالت بھی اور ادھر بھی اپنا کمیٹی میں بھی, جی جو انفارمیشن. رانا صاحب آپ توہین عدالت کر رہے ہیں سر, عدالت میں تو ایک ہی بات ہوتی ہے. مجھے بات مکمل دیکھیں, مجھے بات مکمل کر لینے دیں. اگر کسی وقت اس کی کوئی ایسی منصوبہ بندی تھی کہ یہ سی پیک میں شامل کرنے کا ارادہ تھا تو مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن آج جو کرنٹ پوزیشن ہے یہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے. بالکل کنفرم بات کر رہا ہوں. سر آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ 22 جنوری 2016 تک یہ اورنج ٹرین سی پیک کا حصہ تھی اور اب نہیں ہے, چونکہ اس وقت آپ کے وکیل کہہ رہے تھے پنجاب حکومت کے. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, مجھے ڈیٹس کا بالکل علم نہیں ہے کہ کن ڈیٹس کو کون سے ایگریمنٹس ہوئے میرے پاس. دیکھیں سر میں ہائی کورٹ کی بات کر رہی ہوں, کہیں اور کی بات نہیں. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں جی. دیکھیں ایسا میری اسیسمنٹ جو ہے وہ یہ کہ کسی وقت شاید ایسی سوچ تھی کہ اس کو سی پیک میں ڈال دیں اور چائنیز سے بات کریں, لیکن چائنیز سے جب بات ہوئی یہ لون کیسے ملا, یہ سی پیک کا حصہ ایگزیم بینک سے یہ لون کیسے ملا؟ بہت اچھا سوال, ویری گڈ کوشچن. میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, سر جلدی بتا دیں, سوورن گارنٹی حکومت پاکستان نے دی. دیکھیں میں کیونکہ پارلیمنٹ سیکرٹری بھی ہوں, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں گا. پنجاب گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں سوورن گارنٹی دیں, ہم نے اس کے لیے چائنیز کمپنی انٹرسٹڈ ہے, ہم نے اس کو شارٹ لسٹ کیا, ہم نے اس کی فائنینسنگ چاہیے. اسی طرح سے کے پی کے کی حکومت نے 52 ارب روپے کی ہماری سوورن گارنٹی مانگی میٹرو بنانے کے لیے. ہم نے کے پی کو بھی دے دی, ہم نے پنجاب کو بھی دے دی,
اور پنجاب گورنمنٹ نے ڈائریکٹلی یہ لون لیا ہے چائنا سے, سی پیک کا حصہ نہیں ہے. تو مطلب ہے ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے جو سی پیک کا بجٹ جو معاملہ ہے, لیکن پھر وہی شفافیت کی بات آ گئی نا, تو کیا ہر بات کھلی کتاب کی طرح ہے؟ دیکھیں رانا صاحب, میں یہ ان کے فائنینس کے وہ بھی ہیں, میں آپ بتاؤں کہ دیکھیں جی یہ جو پہلے روٹ اور ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, جو یہ موٹر وے کا جو یہ انہوں نے سی پیک کا جو حصہ بنے گا, اس میں انہوں نے جو لاہور ملتان سکھر اس روٹ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ٹھیکہ دیا گیا وہ کن لوگوں کو دیا گیا, نمبر 1, اور اس میں نیوز میں ڈان میں آئی تھی خبر کہ اس میں تقریباً 24 ارب روپے کا وہ ہے. اب کل کی نیوز میں آئی ہے خبر, وہ کمپٹیشن سے نہیں دیا گیا تو ہمیں عدالت میں لے جائیں. نہیں بالکل, جو کمپٹیشن سے نہیں دیا گیا, تھا کوٹ سے حویلیاں تک کا جو پروجیکٹ ہے 4 ٹائمز قیمت جو نارمل جو اسٹیبلش قیمت ہے وہ دی ہے. شیلا صاحبہ, یہ سی پیک تو پورے پاکستان کے لیے ہے نا, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس کے وسائل ایک شہر جو ہے اسی پر لگائے جا رہے ہیں, تو کوریڈور کا آپ کے خیال میں اس میں کیا فائدہ ہے اور وسائل کیوں لگائے جا رہے ہیں اس کے شہر میں؟ غلط بات ہے. رانا صاحب سے یہ تو پوچھ لیں کہ کسی نے استعفیٰ دیا ہے کہ سی پیک کا پیسہ اورنج لائن میں لگایا جا رہا ہے, یہ تو بہت عام بات ہو گئی ہے. دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ آپ جو بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, جو اس کی قیمت ہوتی ہے اس سے وہ ڈبل پہ چلا جاتا ہے. نندی پور جی کی مثال سامنے ہے. پھر ایل این جی کا بھی نہیں پتہ چل رہا کہ آپ قطر کے کس کمپنی کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کا گوگل پہ ذکر تک موجود نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے بے گھر کیا, آپ کے حساب سے وہ مکان ہوں گے, لیکن لوگوں کے گھر تھے, لوگوں کی چلتی ہوئی دکانیں تھیں, وہ کہاں جائیں گے؟ لوگوں کے بچے, کیا انہیں پاس ایڈمیشن مل جائے گا؟ کیا ان کی لڑکیوں کو پاس کالج میں داخلہ مل جائے گا؟ یہ ساری باتیں. دوسری مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ یہ جو میٹرو ہے اس کو 6.25 کروڑ روپے مہینے کا نقصان ہو رہا ہے, اور اس اورنج لائن کے لیے یہ پریڈکشن ہے کہ اسے 4.25 کروڑ روپے مہینے کا نقصان ہوگا. کیا آپ اسے پی آئی اے کی طرح پرائیویٹائز کریں گے جلدی؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی تو جب اسلام آباد کا میٹرو بارش ہوتی ہے تو بند ہو جاتا ہے. شیلا رضا صاحبہ, رانا افضل صاحب, شبلی فراز صاحب اور ارجن نوازی صاحب, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.